बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए गए। नए आने वाले को लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें और मेरी वीडियो से आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। और एक इजाफी रिक्वेस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि तनकीद बाय तरीक़ तनकीद जिससे आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत हूँ और ये वीडियो बेसिकली ये हमारे जो यहाँ कहते हैं ना लब्बैक या रसूलल्लाह, यानी हम दुरूद वाले हैं, बुरूद वाले नहीं हैं, मुख्तलिफ उनके लिए एक जंगे यमामा का थोड़ा सा रोशनी डालूं और फिर मैं जो है ना इस ये आज क्यों ज़रूरत पेश आई मैं इसका बाद में जो है ना थोड़ा सा तफसील बयान करूँगा। जी, मुस्लिमा कज़ाब के दावा नबूवत के नतीजा में लड़ी गई जहाँ 1200 सहाबा की शहादत हुई, यानी जंग यमामा, यानी उन्होंने मुस्लिमा कज़ाब ने भी नबूवत का दावा किया था ना, जिसकी वजह से फिर ये जंग हुई और इस फितने को मुकम्मल मिटा डाला। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा दे रहे थे, लोगों मदीना में कोई मर्द ना रहे, अहले बदर हों या अहले ओहद, सब यमामा का रुख करो। भीगती आंखों से वो दोबारा बोले, मदीना में कोई ना रहे हत्ता कि जंगल के दरिंदे आएँ और अबू बकर को घसीट कर ले जाएं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अगर अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ना रोकते तो वो खुद तलवार उठाकर यमामा का रुख करते। जी 13,000 के मुकाबल बनो हनफिया के 70,000 जंगजू असला से लेस खड़े थे। जी, यानी सहाबा कराम के 13,000 लश्कर था टोटल, जी उनका 70,000। ये वही जंग थी जिसके मतलब अहले मदीना कहते हैं, बखुदा हमने ऐसी जंग ना कभी पहले लड़ी ना कभी बाद में लड़ी। इससे पहले जितनी जंगें हुई, बदर, ओहद, खंदक, खैबर, मोता वगैरह, सिर्फ 259 सहाबा कराम शहीद हुए थे। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में 1200 सहाबा कटे जिस्मों के साथ मक्तल में पड़े थे, यानी 1200 सहाबा इसमें शहीद हुए। जी, ए कौम, तुम्हें फिर भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमद मालूम ना हुई। इंसार का वो सरदार साबत बिन कैस, हाँ वही जिसकी बहादुरी के किस्से अरबो अजम में मशहूर थे, उसकी ज़बान से जुमला अदा हुआ, ए अल्लाह जिसकी ये इबादत करते हैं मैं उससे बरात का इजहार करता हूँ। चश्मे फलक ने वो मंज़र भी देखा जब वो अकेला हज़ारों के लश्कर में घुस गया और उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक उसके जिस्म पर कोई ऐसी जगह ना बची जहाँ शमशीर और सना का ज़ख़म ना लगा हो। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लाडला भाई, हाँ वही ज़ैद बिन ख़त्ताब जो इस्लाम लाने में सफ़े अव्वल में शामिल थे, उन्होंने मुसलमानों में आखिरी खुतबा दिया, वल्लाह मैं आज के दिन इस वक्त तक किसी से बात ना करूँगा जब तक कि उन्हें शिकस्त ना दे दूँ या शहीद ना कर दिए जाऊँ। ए कौम, तुम्हें फिर भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत मालूम ना हुई। वो बनो हनफिया का बाग हदीक़तुर रहमान था जिसमें इतना खून बहा कि इसे हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा। वो ऐसा बाग था जिसकी दीवारें मिसले किला के थीं। क्या अकल ये सोच सकती है कि हज़ारों का लश्कर हो और बरा बिन मालिक कहे, लोगों अब एक ही रास्ता है, तुम मुझे उठाकर इस किले में फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगा। उसने किला की दीवार पर खड़े होकर मुनकरीन ख़त्म नबूवत के इस लश्कर के जर्रार को देखा और फिर तने तनहा इस किले में छलांग लगा दी। क़यामत तक जो भी बहादुरी का दावा करेगा या
یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بار جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت کا ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ سب سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس داستان عشق کو قربان کی تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس تحریر کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی عزت، حرمت اور آبرو کی خاطر جاگتے رہیں، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ جناب دیکھیں، یہ واقعی یہ اگر وہ صاحب ایمان تھے لوگ بھی، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب میں پھر بات وہی کروں گا جیسے پیچھے سری لنکا کے ایک جو آفیسر تھا، ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، بعد میں بات کچھ اور نکلی کہ وہ انہیں کہتا تھا جی کام کرو اور حلال کی کھاؤ۔ وہ لوگ ہڈرام تھے اور انہوں نے سامنے ختم نبوت کا رکھ کے جو ہے نا اسے قتل کر دیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جی میں اپنی جان سے بڑھ کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی یہ ناکافی ہے۔ آپ نے کہا جی میں اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان سے بھی بڑھ کے، آپ نے کہا یہ بھی ناکافی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی میں اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے سب سے بڑھ کر آپ کو پیار اور محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جواب دیا ہاں اب ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک پیمانہ رکھ دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے تو کوئی انکاری کر نہیں سکتا، جو اس سے رتی برابر بھی ہیرا پھیری کرے گا یا لیفٹ رائٹ ہوگا وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن خدا را اس کے ساتھ یہ بھی سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کوئی شور ڈال دے جی اس نے گستاخی کی ہے اور آپ غصے میں آ کر جا کے اس کا ساتھ تن سے جدا کر دیں اور بعد میں پتہ لگے یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں جو اگر ختم نبوت ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا، یعنی نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اب جیسے پیچھے یہ اصل میں یہ اس لیے یہ بھی تحریر ہے، پیچھے فیصل آباد میں ایک عورت جو اپنا نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اب پہلی بات تو یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، اگر وہ نہیں کرتی ہے تو پھر بلا شبہ وہ واجب قتل ہے، میں اس حق میں ہوں۔ لیکن اس میں بعد میں پھر کہوں گا کہ یہ نہ ہو کہ کسی بے جان کی جان چلی جائے۔ اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک مشہور صحابہ ایک جنگ میں جو ہے نا لڑ رہے تھے، تو وہ بالکل عن قریب کہ وہ ایک نان مسلم کو قتل کر دیتے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اسے خیال آیا کہ یہ میں نے کام غلط تو نہیں کیا، تو اس نے ذرا گول مول انداز میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے اگر ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ پھر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ساتھ یہ بھی کہا نا کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی آپ کو کیسے پتا، کیا آپ اس دل میں جھانک کے دیکھا کہ وہ صرف جان بچانے، ہو سکتا ہے اس نے نیت سے کلمہ پڑھ رہی ہو۔ اب اس میں ایک اور بات بھی تھوڑی سی واضح کر دوں، جیسے آج کل ہمارے کئی یہ ممبروں پہ بیٹھ کہتے ہیں جی فلانے بابے نو تو دلانہ حال پتہ ہے۔ بھائی صحابہ سے بھی آگے کوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ظاہر رتبہ صحابہ کرام کا ہی ہے،
جب انہیں دلوں کا حال معلوم نہیں ہے تو ان بابوں کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ خیر وہ اس وقت وہ صحابی چپ کر کے کچھ عرصے بعد پھر ان کے دل کو قرار نہ آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا دیا کہ وہ میں ہی تھا اور ایسا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس صحابی کا نام لے کر کہا یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، اور قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے خون ناحق کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ، تو تم کہاں چھپو گے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ میں یعنی اپنے زبان میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، آسان الفاظ میں یہ تھے۔ اور بھیا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کا خون ناحق بہا دیا تو پھر کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے پیاری، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے جو شخصیت ہے سب میں دنیا و آخرت میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آپ یقین مانیں کہ میں نے تو جب سے سیرت النبی پڑھی، اب یہ مسالک سے بھی میں آزاد ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے عمل، یعنی خاص کر نماز لگانے یا باہر لوگوں کی مدد کرتے تھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بغیر اس کے کہے کہ یار میری مدد کر دو، میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور خاص کر جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، میں اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بالکل تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بجائے بات وہی ہے کہ میں ایسے دوسروں کی طرف انگلی اٹھاؤں، یہ 4 انگلیاں ہمیشہ میں ذہن میں رکھتا ہوں کہ میرے اپنی طرف ہیں۔ بھائی میں تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوسروں کی اصلاح میں کیا کر پاؤں گا جب تک ابھی میری مکمل طور پر اصلاح نہیں ہوئی؟ تو اس لیے خدا را پہلے مکمل مسلمان بنے، اس کے لیے آپ قرآن پاک با ترجمہ پڑھیں، گرامر کے ساتھ، آپ کو پتہ ہو کہ یہ قرآن پاک کی میں آیت جو پڑھ رہا ہوں، پہلے سورہ فاتحہ لے لیں کہ اپنا سورہ فاتحہ جو پڑھی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم تو بات ہوئی ہے ایک روانی سے بس 10 نیکیاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو مکمل اس سٹیج پہ لے جائے جسے ایک مومن کہا جاتا ہے، ایک مکمل مسلمان کہا جاتا ہے۔ مومن بنیں گے تو آپ پہ سب راز افشاں ہو جائیں گے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کھل کی مدد کرے گا اور آپ کو راستہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے حق کی بات کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کا ایمان سلامت رکھے، اور وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کو اور صحابہ نے آگے بتایا، اس راستے پہ چلنے کی دعا کریں، نہ کہ یہ دوسرے راستے پہ، کیونکہ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور وہ سمجھ آتی ہے جس نے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یعنی قرآن پاک کی آج بھی ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور رسی کو تشبیہ دیا قرآن پاک سے، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑھو۔ تفرقہ کیا ہے؟ یہ فرقے بازی، یہ مسئلہ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔